अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मेरे भाइयों, दोस्तों, बहनों, हर इंसान ने मर जाना है। आज मैं बयान ये करना चाहता हूँ कि मरने के बाद जब इंसान को कब्र के अंदर दफन कर दिया जाता है, क्या उसके जिस्म को मिट्टी खा जाती है, कीड़े खा जाते हैं, वो गल सड़ जाता है, वो ख़त्म हो जाता है? तो इसके लिए सही तरीन हदीस सुने। मुवत्ता इमाम मालिक के अंदर और सही मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है और अबू दाऊद के अंदर भी ये हदीस मौजूद है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान मर जाता है तो उसको मिट्टी खा जाती है। जब इंसान मर जाता है तो उसके जिस्म को मिट्टी खा जाती है या कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, सवाए रीढ़ की हड्डी के, सवाए रीढ़ की हड्डी के, क्योंकि रीढ़ की हड्डी से वो पैदा हुआ और इसी से अल्लाह के रसूल ने फरमाया दोबारा जिंदा किया जाएगा। सही हदीस से पता चला कि इंसान के जिस्म को मिट्टी खा जाती है या कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, सिर्फ रीढ़ की हड्डी बाकी रहती है। इससे वो पैदा हो, इसी से वो दोबारा जिंदा किया जाएगा। और मेडिकल की रूह से कि बंदे को जब मिट्टी के अंदर दफन कर दिया जाए मरने के बाद, तो उसका जिस्म जो है 3 दिन से लेकर 7 दिन के अंदर गल सड़ जाता है। उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की गैसें पैदा होती हैं और फिर उसका पेट फट जाता है। इसलिए जब हम मुर्दे को गुस्ल देते हैं फौतगी वाले दिन, तो उस वक़्त ज़्यादा देर नहीं रखा जाता और अल्लाह के रसूल से ज़्यादा देर रखने से मना फरमाया है। और अक्सर ये होता है कि मैयत को गुस्ल दिया और 5-6 घंटे रखने के बाद, ख़ुसूसन गर्मियों के दिन में 5-6 घंटे रखने के बाद क्या होता है कि उसका पेट फूलना शुरू हो जाता है, उसकी रंगत में बहुत ज़्यादा तब्दीली होनी शुरू हो जाती है, उसके जिस बॉडी के अंदर बुगाड़ पैदा होना शुरू हो जाता है। इसलिए कहा जाता है नमाज जनाजा का ऐलान हम पहले कर देते हैं फर्द के 6 बजे, तो फ़ौरन 4 बजे जनाजा पढ़ाने की ज़रूरत पेश आ जाती है, जल्दी करो जल्दी। तो इस तरह बाज़ औक़ात इस तरह हो जाता है क्योंकि जिस्म के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की गैसें पैदा हो के जिस्म गलना सुनना शुरू हो जाता है, फूलना शुरू हो जाता है और फट जाता है। जैसे जानवर, ये गधा है, ये कुत्ते वगैरह हैं, अगर मर जाएं तो कुछ दिनों के बाद इतना जिस्म फूल जाता है, अगर हम उसको ऊपर पत्थर मारें तो उससे क्या होगा, उससे ऐसे छींटे पड़ते हैं, इतना जिस्म गल सड़ जाता है। तो सही हदीस से पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान मर जाता है, उस दफन कर दिया जाता है, तो उसको मिट्टी खा जाती है सवाए रीढ़ की हड्डी के। तो मेरे भाइयों, इसमें बहुत सारी मुशाहदत, जैसे गोरकन हैं, तो उन्होंने बताया कि हम जब कब्रें खोदते हैं तो बाज़ औक़ात साथ वाली कब्र जो खोदते वहाँ से वो ईंटें गिर जाती हैं या मिट्टी गिर जाती है, साथ वाली कब्र जो होती है वो नज़र आनी शुरू हो जाती मैयत। तो थोड़ा सा हाथ वगैरह लगाने से पता चलता है, बाज़ को इतनी बदबू आती है और कफन मैला कचाला हो जाता है, खून आलूद हुआ होता है। और इसी तरह के बाज़ औक़ात हम उनकी हड्डियों को इकट्ठी करके एक साइड पे कर ताकि कब्र खुली बन जाए, एक किनारे कर देते हैं और वहाँ नई मैयत को दफन कर देते हैं। तो मेरे भाइयों, और बहुत से गोरकन जो ये बयान करते हैं और कफन चोरों के मुतल्लक बहुत सारे वाक़यात मौजूद हैं, अज़ाब इलीम किताब में और दीगर किताबों में ये वाक़या मौजूद हैं कि वो कहते हैं जब हम कफन को चोरी करने के लिए गए तो उनमें बहुत ज़्यादा बदबू थी, कीड़े मकोड़े थे, तो इस तरह की चीज़ें। और कुछ अरसा के बाद बाज़ मैयतें जो हैं कि कुछ अरसा के बाद हड्डियाँ, जिस्म गल सड़ गए, सिर्फ चंद हड्डियाँ रह गई हैं, तो उन खोपरी दिमाग की जो हड्डी होती है और रीढ़ की हड्डी या जिस्म के बाजू और ये रानों की हड्डियाँ जो खुसूसन ये, तो रीढ़ की हड्डी तो महफूज है, लेकिन बाज़ खोपरियाँ जो हैं दिमाग की, उसको देखने से पता चला बाज़ में कील ठुके हुए हैं और बाज़ ऐसे पिस गई है और बाज़ हड्डियाँ ऐसे जैसे आग से जलाई हुई हों।
بہت سی ہڈیاں ایسی اکثر جو آگ سے جلائی ہوئی جیسے ہوں تو اس کی رنگت ایسی ہو جاتی ہے، جلس جاتی ہیں جیسے آگ سے جلائی، اور کچھ کی رنگت اور ہوتی ہے۔ تو صحیح حدیث سے پتہ چلا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا جسم گل سڑ جاتا ہے، اس کے جسم کو مٹی کھا جاتی ہے۔ تو میرے بھائیو، آخر کی تیاری کرنی ہے، ہر ایک کو موت آنی ہے، تو ہم نے اپنے جسم کو بچانا ہے، اس کے لیے محنت ہے۔ کیا محنت ہے؟ کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے دین، بتلائے ہوئے مسائل، آپ کی سنت پر عمل کرتا ہے، اللہ پاک پھر اس بندے کی قدر کرتے ہیں۔ ہم اس دنیا کے اندر اللہ کی قدر کریں گے، اللہ کے رسول کی پیروی کریں گے، تو اللہ پاک مرنے کے بعد ہمارا احترام کرے گا، ہمارے لیے پروٹوکول دے گا، اللہ پاک ہمارے اوپر رحم فرمائے گا، طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ تو میرے بھائیو، ہاں، جو لوگ نیک ہیں، شہداء، صالحین، انبیاء کرام، ان کے لیے یہ قانون نہیں ہے۔ دیکھو نا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جب پھینکا گیا تو اللہ پاک نے آگ کو حکم دیا کہ میرے ابراہیم کو کچھ نہیں کہنا۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے ہاں تو یہ ساری مخلوق ہے، آگ بھی مخلوق ہے، مٹی بھی مخلوق ہے، کیڑے مکوڑے ساری، پہاڑ، پانی۔ تو اللہ پاک نے اپنے بندے ابراہیم کو دنیا میں بچا لیا، آگ نے نہیں جلایا۔ پوری دنیا کی بڑی آگ جلائے گی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا، ورنہ آگ کسی کو معاف نہیں کرتی۔ تو میرے بھائیو، قبر کے اندر کیا ہوگا؟ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو بندہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انبیاء کرام کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی، انبیاء کرام کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی، یعنی اللہ پاک نے مٹی کو حکم دے رکھا ہے کہ میرے نبیوں کو، میرے پیاروں کو تو نے نہیں کھانا۔ تو میرے بھائیو، انبیاء کرام کے متعلق یہ حدیث آگی، دلیل آگی۔ اب اس کی مثال مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تستر کی فتح کے وقت کچھ خندقیں کھود دی گئیں، یعنی زمین میں چھپنے کے لیے خندقیں کھود دی گئیں، تو وہاں زمین کے اندر سے ایک صندوق برآمد ہوا، ایسی جگہ جہاں آبادی نہیں ہے، عرصہ دراز سے کوئی نشان ہی نہیں آبادی کے، وہاں سے زمین میں کوئی 5, 6, 7 فٹ زمین کھودی، سرنگ نکالی، تو وہاں سے صندوق برآمد ہوا، باہر نکالا، اس کو کھولا تو صحابہ بھی موجود ہے، تابعین بھی موجود ہیں، تو دیکھا وہ کسی نبی کی میت تھی۔ نبی کی میت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی، کتنی صدیوں پہلے نبی گزرے ہیں، تو میرے بھائی کسی نبی کی میت، اور وہی بالکل تر و تازہ، جس طرح سوئے ہوئے ہیں، جیسے کالی دفن کیے ہیں۔ تو میرے بھائیو، صحیح حدیث سے پتہ چلا کہ نبی کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی، نہ کوئی کیڑا کھاتا ہے، نہ مٹی کھاتی ہے۔ تو میرے بھائی، اسی طرح شہداء جو ہیں، جو اللہ کے دین کے لیے جان قربان کرتے ہیں، اللہ پاک نے قرآن میں سورۃ توبہ میں فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم ان بہم الجنہ۔ اللہ پاک نے اس میں فرمایا ہے کہ بے شک مومنوں سے میں نے سودا کر لیا، ان کی جانوں کو، ان کے مالوں کو اس بات کے عوض میں خرید لیا ہے کہ انہیں جنت دینی ہے۔ تو محمد بندہ اپنی جان بھی قربان کرتا ہے، مال بھی۔ تو جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکل جائے، مال تو چھوڑ دیا اس نے، بیوی بچے چھوڑ دیے، اب جان قربان کرنے کے لیے بھی میدان میں اتر جاتا ہے۔ جب اللہ کے لیے اور اس کے رسول پر، اس کے دین پر عمل کرتے ہوئے بندہ جان مال کی بازی لگاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے قربان کر دیتا ہے، تو اللہ پاک پھر کتنی قدر کرتے ہیں۔ اللہ پاک مرنے کے بعد اس کے جسم کو محفوظ رکھتے ہیں۔ تو اس کے لیے دلیل سن لیے، حدیث کے اندر آتا ہے، تذکرۃ القرطبی کے اندر میر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں، یہ خلافت تقریباً 40 ہجری کے بعد 20 سال رہی، 20 سال۔ میر معاویہ رضی اللہ تعالی نے اپنی خلافت میں حکم دیا کہ مدینہ میں ایک نہر کھودی جائے، تو نہر کا حکم جاری ہو گیا، نہر کی کھدائی شروع ہو گئی۔ تو شہدائے احد جو تھے، ان کی چند قبریں اس نہر کے جو نشان لگے تو اس کے درمیان آ گئی۔ تو میر معاویہ رضی اللہ تعالی نے حکم دیا کہ ان کے جو رشتہ دار موجود ہیں، وہ ان کی میتوں کو نکال کر کسی دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے، منتقل کر دیں۔ تو انہوں نے جب قبروں کی کھدائی کی
تو جو 5-7 قبریں کھودی گئیں تو ان میں شہید جو تھی ان کے میت بالکل صحیح سالم تھی، تر و تازہ تھی، جیسے کالی دفن کیے ہیں. اور اسی میں حضرت میر معاویہ میر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا قبر کی کھدائی کرتے، پھاوڑا جو کسی جی تھی اس سے جب قبر کھودی گئی تو اس کسی کا کچھ ضرب پاؤں پر لگ گئی. حضرت حمزہ رضی اللہ کے پاؤں پر لگے، خون نکلنا شروع ہو گیا. حالانکہ دفن فوت ہوئے کتنا عرصہ ہوا؟ تقریباً 50 سال. جیسے زندہ بندے کہ یا فوت ہونے کے کچھ گھنٹے کے بعد جسم میں خون ہوتا ہے تو اس کو کلہاڑی ماری جائے یا کسی ماری جائے کہیں تو اسے خون نکلتا ہے، تو میرے بھائیوں خون جاری ہو گیا پاؤں سے. 50 سال تقریباً گزر گئے ہیں دفن ہوئے کو. تو میرے بھائی پتہ چلا کہ شہداء جو تھے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، صحیح کتاب و سنت چلتے ہوئے اور اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں، اللہ پاک ان کی قدر کرتے ہیں، مرنے کے بعد ان کے جسم محفوظ رکھتا ہے. اللہ پاک کیڑوں کو حکم دیتے ہیں، مٹی کو، ان کو کچھ نہیں کہنا، یہ میرا ہے، اس نے میرے لیے اپنا مال بھی اور جان بھی قربان کی ہے. تو اسی طرح صحیح بخاری شریف میں 2 سند سے اور موطا امام مالک میں اور طبقات ابن سعد میں یہ واقعہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم عبداللہ بن عمر اور چچا عمر بن جمو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں شہید ہوئے. تو اس وقت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جو عبداللہ تھے وہ جہاد پر جانے سے پہلے وصیت کر گئے تھے کہ بیٹا میرے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہے اور تیری 9 بہنیں ہیں، یعنی عبداللہ کی 9 بیٹیاں تھیں، جابر کی 9 بہنیں تھیں. 9 بیٹیاں ان میں سے کافی جوان تھی، ان کو قرض کے باوجود جہاد کے لیے چلے جاتے ہیں، اللہ کے رسول کے حکم کے پر عمل کرتے ہوئے، فرما برداری پیروی کرتے ہوئے فوراً جہاد کے لیے نکل جاتے ہیں. کوئی عذر بہانہ نہیں کیا. جب اللہ کے لیے اس کے رسول پر حکم کرتے ہوئے بندہ ایسا قدم اٹھاتا ہے تو اللہ پاک کس طرح قدر نہیں کریں گے، اس کا کس طرح ادب و احترام نہیں کریں گے. تو جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے باپ کو اور چچا کو ایک ہی قبر میں دفن کر دیا گیا. کوئی شہداء کافی تھے، ایک قبر میں دفن کیا تو میرا دل چاہتا تھا کہ الگ ہو، لیکن 6 ماہ کے بعد شدید بارشیں شروع ہوئی، بارشوں اتنی ہوئی کہ وہ سراب کی طرح پانی بہنا شروع ہو گیا تو بہت سی قبریں جو ہے وہ کٹ گئی پانی کے ریلے کی وجہ سے. تو پانی میرے باپ کی قبر میں پانی پڑ گیا. مجھے خواب آیا کہ میری قبر کے اندر پانی ہے، تو خواب کی وجہ سے کچھ لوگ ویسے ہی قبروں کو ٹھیک کر رہے تھے تو میں نے اپنے باپ کی قبر کو کھودا تو باپ کو جسم کو دیکھا تو ایک کان کے سوا، ایک کان تھوڑا سا گل گیا تھا کیونکہ پانی لگنے سے زخم جہاں ہو تو وہ گل جاتا ہے، باقی پورا جسم صحیح سلام تھا. 6 ماہ کے بعد کیا واقعہ ہے، 6 ماہ دفن ہو گئے ہیں، 6 ماہ گزر گئے ہیں، لیکن میڈیکل کے روح سے 3 سے 7 دن کے اندر جسم گل سٹ جاتا ہے، کیڑے کھا جاتے ہیں، مٹی کھا جاتی ہے. اب رکھ کے دیکھ لیں کوئی گوشت تھوڑا سا، کہاں سے کیڑیاں آ جائیں گی. اور زمین کے کیڑے قبر کے اندر جو ہوتے ہیں مختلف قسم کے زمینی کیڑے، ایک تو عذابی ہوتے ہیں، ایک ویسے جو ہوتے ہیں، اتنے زیادہ زمین کے اندر مختلف قسم کے ہیں میرے بھائیوں. لیکن 6 ماہ جسم صحیح، 6 ماہ کے بعد جسم بالکل صحیح سلامت نکلا. تو میرے بھائیوں اللہ پاک شہداء اور صحابہ کی قبروں کو، میتوں کو، اور اسی طرح جو اولیاء اللہ ہیں جنہوں نے اچھی زندگی گزاری ہے کتاب و سنت کے مطابق، ان کے جسم کو اللہ پاک حکم دیتے ہیں مٹی کو، کیڑوں کو اس کے جسم کو کچھ نہیں کہنا، یہ میرے ہیں. تو میرے بھائیوں 2005 عیسوی میں مظفر آباد اور بالا کوٹ میں آزاد کشمیر زلزلہ آیا. 2005 عیسوی، اس وقت میں نے ہومیوپیتھی ڈاکٹری کا کورس کر لیا تھا تو میرا دوست بھی بالا کوٹ میں لاشوں کو اٹھانے کے لیے گیا تھا. لیکن جو میں بات بیان کرنا چاہتا ہوں مولانا ارسلان کی عذاب الہی کتاب سے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب زلزلہ آیا تو جامعہ دارالعلوم کے جو محتمم تھے قاضی محمود الحسن، وہ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہاں 2-3 نوجوانوں کی میتوں کو ابھی بلوغت تک پہنچنے والے تھے، ان کی ایسی جگہ اس کو دفن کر دیا گیا جہاں وہ قبرستان کے لحاظ سے مناسب نہیں تھے.
تو 5 ماہ کے بعد ان کو وہاں سے نکال کر میت کو دوسری جگہ منتقل کیا کہ قبرستان کے ساتھ، تاکہ یہ جگہ بھی کسی کے استعمال میں آ جائے۔ تو انہیں جب نکالا گیا تو ان کے جسم کہتے ہیں بالکل صحیح سلامت تھے۔ 5 مہینوں کے بعد جسم نہ کسی کیڑے نے کھایا، نہ اس کی مٹی نے کھایا، بالکل جسم صحیح سلامت تھے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک عالم دین ہے، اسے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے یہ واقعہ جو وہاں آیا، اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ کلگراں ایک گاؤں ہے جو مدرسے سے 25 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، وہاں ایک نوجوان کی لاش تھی، برآمد ہوئی 5 ماہ بعد، نکالی گئی تو وہ بالکل تر و تازہ تھی، جیسے لگتا تھا، لوگ کہتے ہیں جیسے سویا ہوا ہے، جیسے سویا ہوا ہے، تو تر و تازہ میت تھی اس کی۔ اسی طرح بالا کوٹ میں مفتی عزیز الرحمان جو ہیں، اس کی ایک بیٹی تھی، بلوغ کے قریب پہنچنے والی تھی، تو وہ 5 ماہ بعد اس کی میت برآمد ہوئی تو وہ بھی بالکل تر و تازہ تھی۔ تو میرے بھائی، محدثین کے بہت سے واقعات ہیں، تابعین، تبع تابعین کے واقعات ہیں، لیکن بات ذرا مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، جو نیک انسان ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے، جو دنیا میں کتاب و سنت پر عمل کرنے والے، دین اسلام پر عمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ پاک مرنے کے بعد ان کا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، اس کو انعامات سے نوازتا ہے۔ جو نافرمانی کرتے ہیں اس کے ساتھ بہت ہی برا سلوک ہوتا ہے۔ کسی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ قبر کے اندر کیا ہوتا ہے، کیسے کیسے عذاب ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ میں نے ایک دین کی بات جو کتاب و سنت کے مطابق تھی آپ کے سامنے رکھی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی دعوت دی جائے گی انشاءاللہ۔ دین الاسلام اس چینل کا نام ہے، اس کو سبسکرائب کریں اور لوگوں کو شیئر کریں واٹس ایپ پہ اور فیس بک پہ، تاکہ وہ بھی دیکھیں اور وہ بھی اس پروگرام کا حصہ بن سکیں۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے فرمایا تھا، علی تیری وجہ سے، تیری ترغیب کی وجہ سے، تبلیغ کی وجہ سے ایک آدمی بھی اگر اصلاح ہو جائے، اسے ہدایت مل جائے تو تمہاری نجات کے لیے کافی ہے۔ ایک روایت میں 100 اونٹوں سے بہتر ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے رسول نے فرمایا، بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت یا حدیث بھی، ایک واقعہ بھی تمہیں دین کی بات کا علم ہے تو دوسروں تک پہنچاؤ۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا جو ہے، اسے بھی نیکی کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے، آپ کے سامنے مسئلہ رکھا ہے، لیکن اتنا فائدہ نہیں، لیکن آپ اس کی تبلیغ کسی کو کر دیتے ہیں اور وہ عمل کرتا ہے، جب تک وہ عمل کرتا رہے تمہیں ثواب ملتا رہے گا، کیونکہ میرے آقا کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ صحیح مسلم میں یہ واقعہ ہے کہ جو نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اسے بھی نیکی کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور اس کے ثواب میں کمی بھی نہیں کی جاتی۔ تو میرے بھائیو، دین الاسلام چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اس ویڈیو کو دیکھا کریں، خود بھی فائدہ ہوگا، دوسروں کو بھی ترغیب دیں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اس کا اجر ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ ہم سب کو، مجھ کو اور سننے والوں کو صحیح دین پر عمل کرنے کی اور اصلی اہل سنت بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔